असम पाकिस्तान और एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान, कल के नागे के लिए बहुत बहुत माजरत, मगर मुझे पता है कि जहां आप मेरे वीलॉग ना आने की वजह से अफसरदा होंगे, वहाँ एक आदमी कल चैन की नींद सोया होगा, या शायद दो, और उससे तीन, जो हो सकता है पूरी G8 कल आराम से सोई हो। मगर आप यकीन करें कि कल मैं किसी और वजह से नहीं, बल्कि नोट्स बना रहा था। और वो नोट्स बना रहा था मैं किसके बारे में? आपके मशहूर चेयरमैन खालिद मकबूल, तेरे बारे में मैं इंफॉर्मेशन जमा कर रहा था। कुछ लोगों से मुलाकात कर रहा था, कुछ लोगों को फोन कर रहा था कि तेरे बारे में थोड़ी तहकीक की जाए कि तू ऐसा क्यों है। इससे पहले कि मैं आपको अपने नोट्स के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बताता चलूं कि वो लोग जो मुझसे सवाल करते हैं कि खालिद मकबूल क्यों नहीं, उनके लिए ये जवाब है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपका अपना कोई बिजनेस होता और उस बिजनेस का सीईओ खालिद मकबूल की तरह निकम्मा होता, तो क्या आप उसको उस कंपनी का सीईओ रहने देते? या अगर आपकी गाड़ी होती और उस गाड़ी का ड्राइवर खालिद मकबूल होता, तो क्या आप उसको ड्राइवर रहने देते? या आप एक घर का चौकीदार अगर खालिद मकबूल जैसा होता, तो क्या आप उसको चौकीदार रहने देते? या आप एक घर का कुक जो हर वक्त आप एक घर में घुसा रहता है, वो फारूक सत्तार जैसा होता, तो क्या आप उस घर में जहां पर आपकी माएं बहनें घूमती हैं, फारूक सत्तार को छोड़ देते? या अगर आपके घर में कोई काम करने वाला अमीन उल हक जैसा होता, तो क्या आप अमीन उल हक को बर्दाश्त करते? बिल्कुल नहीं करते। मैं दावे से कह सकता हूं। बिल्कुल उसी वजह से मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि वो जमात जिसके पीछे हजारों कारकुनों ने कुर्बानियां दी हैं, आज भी 107 के करीब कारकुन मिसिंग हैं, आज भी सैकड़ों के करीब कारकुनान हिरासत में हैं, जेलों में हैं, और पता नहीं कितनों ऐसी लाशें हैं जो आज भी नहीं मिली हैं। मैं उसकी चौकीदारी, उसकी ताबेदारी के लिए खालिद मकबूल को चेयरमैन के तौर पर छोड़ दूं? मुझे एक बात बताएं, खालिद मकबूल इतने दिनों से चेयरमैन है, मैंने तो अभी कुछ साल पहले बोलना शुरू किया है। किसने रोका था खालिद मकबूल को डिलीवर करने से? किसने रोका था खालिद मकबूल को आपको यूनिवर्सिटियां बना के देने से? किसने रोका था खालिद मकबूल को आपको हकूक दिलाने से? किसने रोका था खालिद मकबूल को आपको नौकरियां दिलाने से? किसने रोका था खालिद मकबूल को आपका इलाज मालजा, आपकी रोडें बनाने से, कचरा उठवाने से? किसने रोका था? मैं तो था नहीं। मगर ये जरूर खालिद मकबूल की नाकामी थी कि जिसकी वजह से आज आप सब लोग भी खालिद मकबूल के खिलाफ खड़े हो गए। आज एमकेएम के एक सेनेटर ने मुराद अली शाह के ट्वीट पे लिखा, खुदा करे, हाँ खुदा करे कि ऐसा ना हो। वाह 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 सेनेटर साहब, आपको बिल्कुल, हमें सबको अल्लाह ताला से उम्मीद करनी चाहिए, मगर थोड़ी उम्मीद आपके वोटर सपोर्टर्स को आपसे भी है। पता नहीं आप वहाँ सेनेटर बैठे धूप लगवाने के लिए हर कुछ दिन के बाद निकल तो आते हैं, मगर उसके बाद गायब हो जाते हैं। फिर आप ट्वीट करते हैं खुदा करे, और एक और जो आपके दोस्त हैं जिसका नाम ख्वाजा इज़हार है, वो इस्लामाबाद की दुआइयाँ देते नजर आते हैं। मगर क्या आप सब लोग ये बताना पसंद करेंगे कि जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी, तो क्या आप लोगों ने उसको रोकने के लिए क्या कोशिश की? ठेंगा। आज भी वो लोग जैसे हैदर अब्बास रिजवी और फारूक सत्तार, जो आज इस बात की दुहाई देते सुनाई देते हैं कि कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है, पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, वो बंद कमरों में उनसे ताल्लुकात रखते हैं और 18वीं तरमीम पे लिए हुए निशान इम्तियाज को आज तक उन्होंने वापस नहीं किया। बल्कि कल परसों मैंने वसीम अख्तर का एक इंटरव्यू सुना जिसमें वो 18वीं तरमीम की पैरवी करते सुनाई दिए। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि इनको 18वीं तरमीम की जरूरत क्या थी, जब तक कि शायद कोई सुबह बनाने का प्लान था या कोई और बात थी, या इन्होंने वाकई में पीपल्स पार्टी से कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत या सिंधु देश बनाने के लिए 18वीं तरमीम करवाई थी। बहरहाल ये तो वक्त फैसला करेगा, मगर एक बात क्लियर है कि आज जो कराची के अंदर मसाइल हैं, चाहे पानी के, रोड के, कचरे के, नौकरियों के, हकूक के, आपकी इज्जत के, उसकी बुनियाद वो 18वीं तरमीम है जिसकी ये सब बेगैरत लोग तायीद करते सुनाई देते हैं। और खालिद मकबूल इन सब का चेयरमैन है।
اور میں کیا بولوں, کسی کی جماعت کا چیئرمین اسی طرح کا ہوتا ہے. خیر, اب آتے ہیں مدعے پہ جو میں ریسرچ کر رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ تھوڑی تاریخ کھنگالتے ہیں. آج کل ہم بڑا دیکھ رہے ہیں, امین اللہ اپنی تصویریں ڈالتے ہیں عظیم طارق کے ساتھ, خالد مقبول بتا رہے ہیں میں بہت عظیم لیڈر ہوں, اور بھی فاروق ستار دکھا رہے ہیں میں بڑا عظیم لیڈر ہوں. مگر میں نے سوچا کہ کچھ سوال آپ کے لیے چھوڑتے ہیں, اور میری ریسرچ نے مجھے 3 لفظوں کی ڈیفینیشن خالد مقبول کے بارے میں دی. پہلا لفظ احسان فراموش, دوسرا لفظ کانسپریسی کرنے والا یعنی سازشی, اور تیسرا لفظ جھوٹا. میں اب آپ کو ثابت کروں گا اگلے 2-4 منٹ کے اندر. تو مجھے ایک سورس نے بتایا کہ خالد مقبول, جو کہ خود وہ کہہ چکا ہے کہ 82-83 کے اندر وہ اے پی ایمسو میں فاروق ستار کے انڈر آیا, جس کی ویڈیو میں کچھ دن پہلے شیئر کر چکا ہوں, اور وہ کلیم کرتا ہے وہ بانیان میں سے ہے, جبکہ اس کا 86 کی جلسے سے پہلے کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. اے پی ایمسو جوائن کرنے کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ نے ایم کیو ایم بھی جوائن کی برا, کیونکہ جس زمانے میں ایم کیو ایم لانچ ہوئی ہوگی اس وقت خالد مقبول کالج میں ہوگا, تو وہ بانیان میں ایم کیو ایم کے تو ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آگے چلتے ہیں. پھر 92 میں یہ ایک اور بھائی تھے, ان کا میں نام بھول رہا ہوں, ان کو ہٹا کے اے پی ایمسو کا چینل بنتا ہے. اور اب مزے کی بات سنیں آپ. میرے اطلاعات کے حساب سے آپ کو یاد ہے کہ 92 کا جب آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے تو عظیم احمد طارق شہید ایک دم نمودار ہوتے ہیں, اور جب وہ سرفیس ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ آہستہ آہستہ بہت سارے لوگوں کو سرفیس کرانا شروع کرتے ہیں, اور یہ لوگ سرفیس ہوتے رہتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے وہی کریں جو بعد میں کچھ لوگوں نے اور کوشش کی. مجھے جو نام بتائے گئے اس میں بہت سارے نام تھے, جیسے احسن طارق شہید کا نام تھا, طارق جاوید, زرین مجید, حشام و ظفر جن کا نام بھی عظیم بھائی کے مرڈر میں آتا ہے, ڈاکٹر عشرت, ڈاکٹر فاروق ستار, اور خالد مقبول صدیقی. اب وہ الگ بات ہے کہ ان سب نے عظیم طارق کو استعمال کر کے اپنے آپ کو سرفیس کرایا اور جا کے 90 پہ حاضری دے دی. کہانی کچھ سنی سنائی ہے, کیونکہ ریسنٹلی بھی یہ ہوا کہ جب بہت سارے لوگوں کو چھڑوایا گیا, ان کو ریکور کرایا گیا, انہوں نے جا کے خالد مقبول کا ساتھ دینا شروع کر دیا. خیر, کچھ لوگوں کا پرانا شیوا ایسا ہی ہے, وہ صرف نمک حرام ہوتے ہیں. خالد مقبول سنتے ہیں, جو کہ آج ہمارا ٹاپک خالد مقبول ہے ہمیشہ کی طرح. تو خالد مقبول اور حشام و ظفر وہ 2 لوگ تھے جن کو بعد میں سرفس ہونے کے بعد مہمان خانے بلائے گئے. ان سے انویسٹیگیشن ہوئی گھنٹوں, مار پیٹ نہیں ہوئی, گھنٹوں انویسٹیگیشن ہوئی, کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ تھی. اور اس کے بعد ان صاحب نے کرا کیا, انہوں نے ایک بیان دیا, 8.5 گھنٹے کا بیان, اور وہ بیان پھر انہوں نے کچھ ایم کیو ایم کے ایم این اے ایم پی ایس کے سامنے پڑھ کے سنایا. اور اس بیان میں کیا کہا گیا تھا؟ اس بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ الطاف حسین سے بڑا دہشت گرد, کرمنل, چور, اچکا کوئی نہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے میں نے امین الحق کی بھی کچھ ایسی آرٹیکل جو تکبیر میں چھپے تھے آپ کے سامنے شیئر کر چکا ہوں. تو خالد مقبول نے بھی یہ کام کیا. اب یہ میں بتانا آپ کو شاید ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح خالد مقبول نے الطاف حسین کی منتیں سماجت کر کے واپس پاکستان آیا. اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں, مگر ہم اس پہ آگے بات کریں گے. بلا ہوا کیا کہ کچھ دنوں کے بعد خالد مقبول جو تھے وہ سوئچ مار کے 90 چلے گئے. اچھا, ادھر آپ کو پتا ہے کہ کچھ حادثات کی وجہ سے عظیم بھائی کی طاقت کم ہونا شروع ہو گئی, اور ہوا یہ کہ جب یہ 90 گئے تو انہوں نے پھر وہاں پر جا کے دوبارہ الطاف حسین کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. اب یہ نہ بھولا جائے, کچھ دن پہلے تک انہوں نے کے خلاف 8.5 پیج کا قصیدہ لکھا تھا اپنے ہاتھ سے, اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد الطاف کو جوائن کر لیا, اور الطاف نے ان کو معاف بھی کر دیا. آگے چلتے ہیں. عظیم احمد طارق کی کورٹ میں پیشی ہے, اور ان کی وہاں پر ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوتی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ہاتھا پائی کو کروانے کے پیچھے خالد مقبول کا ہاتھ تھا. عظیم طارق کون؟ ایم کیو ایم کے پہلے چیئرمین. یہ تو آج اپنے آپ کو چیئرمین سمجھتا ہے نا, یہ تو جھٹکے کا چیئرمین ہے.
इलीगल, वो वाकई में एमक्यूएम के पहले और शायद मेरी नज़र में आखिरी चेयरमैन थे और डिजर्व भी करते थे। बहरहाल उनके साथ बदतमीजी होती है और कुछ दिनों के बाद अजीम अहमद तारिक भाई को शहीद कर दिया जाता है। रफ्तार के पिछले दिनों के प्रोग्राम में कहा यह जाता है कि वो छत से आए थे, बिला वजह का ड्रामा, ये खुला वो खुला, मामला छत से आए थे। एनीवेज, मेरे जो बड़े हैं उन्होंने ये बताया कि उसके बाद अजीम अहमद तारिक के मर्डर में खालिद मकबूल और हशाम मुजफ्फर का नाम था। चूंकि हमारा टॉपिक खालिद मकबूल है तो हम उस पर बात करेंगे और हो सकता है वो एफआईआर आज भी कहीं एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि अजीम अहमद तारिक के मर्डरर्स बाद में पकड़े गए, कोई कहता मारे गए, मगर उस एफआईआर में खालिद मकबूल का नाम था। खालिद मकबूल अंडरग्राउंड हो जाता है, इधर भागता है उधर भागता है। कहने वाले ये बताते हैं कि 93 के अंदर छापा पड़ता है 90 पे खालिद मकबूल को पकड़ने के लिए अजीम तारिक के मर्डर के अंदर, और खालिद मकबूल वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और फिर एक विशाल अहमद शेख साहब होते थे जो पश्तून थे, उनके मदद से आज के केपीके और उस वक्त के एनडब्ल्यूएफपी, और फिर वहाँ से अफगानिस्तान निकल जाते हैं घूमते घुमाते। अच्छा ये मैं बता दूं, जब ये एग्जाइल से बाहर आए जिसमें अजीम अहमद तारिक भाई ने इनको सरफेस कराया, ये कुछ 5-6-7 महीने से ज़्यादा रुपोश नहीं रहे। उसके बाद ये उस निज़ाम में इधर उधर घूमते हैं और फिर ये कुछ कर करा के अमेरिका पहुंच जाते हैं। अमेरिका पहुंच जाते हैं और 96 के अंदर, नवंबर 96 में जब बेनज़ीर की गवर्नमेंट गिर जाती है, तो ये अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा कन्विंस करके ये सोच के कि वो पार्टी के अंदर अपने मजबूत पोजीशन बनाएंगे, वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान आ जाते हैं, कुछ दिनों के बाद हकीम सईद का मर्डर हो जाता है। अच्छा, उससे पहले इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जीत जाते हैं, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर बन जाते हैं। वो मिनिस्ट्री जो बाद में इनके एक और रिश्तेदार ने भी रखी, और उसके बाद उस मिनिस्ट्री में रहते हुए ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनवा लेते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनवाते हैं, फिर हकीम सईद का मर्डर हो जाता है। हकीम सईद के मर्डर के बाद, अच्छा मैंने पिछले दफ़ा एक व्लॉग में शायद ये गलती से कह दिया था कि 97 में ये इंडिया से भागे थे, नहीं, ये फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनवाने के बाद 98-99 में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे इंडिया चले जाते हैं। इनका मेज़बान कौन होता है? इनका मेज़बान वही जमात, वही ग्रुप है इंडिया का जो पाकिस्तान से, वही एजेंसी जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से नफरत करती है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उस एजेंसी का नाम रॉ है। उसके मेहमान होते हैं, वो उनके मेज़बान होते हैं। अब इधर दो बातें आती हैं कि या तो ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे अमेरिका पहुंचे या ये इंडियन पासपोर्ट पे अमेरिका पहुंचे। नेवरदलेस इनके ट्रैवल प्लान्स को फैसिलिटेट किया किसने? होस्टाइल एजेंसी, यानी रॉ ने, जो पाकिस्तान की होस्टाइल है, उस एजेंसी ने उनको अमेरिका पहुंचने में मदद की। और उसके बाद ये वहाँ पर जब एयरपोर्ट पे लैंड किए, इनको अरेस्ट कर लिया गया, ये कस्टडी में रहे, फिर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया और कई साल तक वहाँ पर बैठ के अपनी साजिशें बुनते रहे। जब तक ये अमेरिका में रहे 2012-13 तक ये कोशिश करते रहे कि इनको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाए, इतना कि इन्होंने अपने से 20 साल छोटी लड़की से शादी तक कर ली, तो ये अमेरिकन ने इनको नेशनलिटी दी थी। कहने वाले ये भी कहते हैं कि खालिद मकबूल टेरर वॉच लिस्ट पे थे और इनका नाम पाकिस्तान के मोतबर इदारों ने डलवाया था। इस वजह से शायद इनको एयर ट्रैवल करने की इजाज़त भी नहीं थी और ये बाय रोड ही ट्रैवल कर सकते थे। कहने वाले ये भी बताते हैं कि ये डिपोर्ट हो सकते थे और 2012 में मामला इतना करीब आ गया था कि ये डिपोर्ट हो जाते। कहने वाले ये भी बताते हैं कि हालांकि इनका बच्चा अमेरिकी नेशनल है, उसके बाद भी इनको अभी तक नेशनलिटी या वीज़ा नहीं दिया गया। अब ये सवाल तो सोचने वाला है कि इस बैकग्राउंड के आदमी को क्यों नहीं वीज़ा दिया जा रहा। ये सवाल तो अब रियासत को दे रहे हैं। बहरहाल फैक्ट ये है कि इस कैलिबर का आदमी हमारा आज चेयरमैन बन के बैठा है। आगे चलते हैं। आगे बताने वाले ये बताते हैं कि 2012-13 के अंदर रऊफ सिद्दीकी, जो कि अब पिक्चर में ज़्यादा नमूदार होने शुरू, जिनके बारे में मैंने कल परसों एक व्लॉग करके आपको बताया कि रऊफ सिद्दीकी की बहुत बड़ी कुर्बानी थी अल्ताफ़ हुसैन के लिए, तो अभी तक उस पर कोई तरतीब भी नहीं है, तो तरतीब भी नहीं आई है। तो उन्होंने जब उनके मामलात कराची में ख़राब होने शुरू हुए, क्योंकि वो अपनी मस्तियों में लगे हुए थे और इलाके में भी नहीं जा रहे थे और उल्टी सीधी और भी खबरें आ रही थी, उनके साथ जब आर्गुमेंट हुई अनीस कायम खानी भाई की, तो रऊफ सिद्दीकी ने सोचा कि अगर मुझे
یہ کرنا ہے تو مجھے خالد مقبول کو لینڈ کرانا پڑے گا. میں ہمیشہ سوچ رہا تھا کہ الطاف حسین نے رؤف صدیقی کی بات مانی کیوں، چونکہ مجھے اتنا پتا ہے لوگوں نے کہ الطاف حسین اس آدمی کو گھنا کے نام سے جانتا تھا. الطاف حسین کو پتا تھا کہ یہ آدمی اس کو ڈسلوج کر کے چیئرمین بننا چاہتا ہے، مگر الطاف حسین کو یہ بھی پتا تھا کہ اس میں لیڈرشپ اسکل نہیں ہے. رؤف صدیقی کو بھی پتا تھا وہ بھی لیڈر نہیں بن سکتا، مگر اس کو کنگ میکر بننے کا شوق تھا، تو اس نے خالد مقبول کو آگے کیا اور کچھ نہ کچھ کنونس کر کے خالد مقبول کو الطاف حسین کے ساتھ پش کر کے، ظاہر بات ہے اس نے احسانات ہیں، خالد مقبول کو وہ پاکستان واپس لے آئے اور دوبارہ ایم این اے بنوا دیا. اس سے کچھ دن پہلے امین اللہ ایم کیو ایم میں واپس آئے، کچھ دنوں کے بعد ایم این اے کا ٹکٹ مل گیا، اور ایسی بہت ساری باتیں ہم نے بہت سارے لوگوں نے سنی. اب ادھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنے سال پاکستان سے بھاگے رہے، ایگزائل میں رہے، اور جب یہ واپس آئے تو سیدھا ایم این اے ایم پی اے بن جاتے ہیں. اور جو کارکن ہے بیچارہ، جو رگڑا کھا رہا ہے، جھنڈا لگا رہا ہے، مشکلیں اٹھا رہا ہے، اس کو ٹکٹ نہیں ملتا. 2024 میں تو ایسا بھی حال ہو گیا کہ ایک ایک خاندان کے 2-2 3-3 لوگوں کو ٹکٹ ملتے تھے. اس سے پہلے بھی یہ حال تھا، کئی لوگوں سے اس لیے ٹکٹ مل جاتے تھے کیونکہ وہ کسی کے شکار ہوتے تھے یا کسی کی ریکمنڈیشن میں آتے تھے. کارکن شہدا کے بہت کم خاندانوں کو ٹکٹ دیے گئے، اور ایسا ہوتا تو آج کئی اور شہیدوں کے خاندان جو ہیں وہ ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوتے. اور اگر نہیں تو جیسے اسلم سواری کا خاندان ہے، ان کے 2 لوگ جو ہیں پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں، کیا وجہ ہے کسی اور کو موقع نہیں ملتا. اب میں آج اس سوال کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ تھا تو خالد مقبول کی ایکسیپٹیبلٹی کیوں ہوئی، یہ ایکسیپٹیبلٹی کس نے کروائی، کیوں ہوئی. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اس پہ بھی ریسرچ کر رہا ہوں، مگر میں اس تجزیے پہ پہنچا ہوں کہ اس کو ایکسیپٹیبل کرانے میں رؤف صدیقی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور آف کورس یہ الطاف حسین کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. اور الطاف حسین خالد مقبول جیسے کمزور کریکٹر کو کراچی میں اس لیے چاہتا تھا کہ کوئی مضبوط کریکٹر یا مضبوط لوگ ایم کیو ایم کو مضبوط نہ بنا دیں، کیونکہ اگر ایم کیو ایم مضبوط ہو جاتی ہے تو الطاف حسین کا چیپٹر ویسے کلوز ہو جاتا ہے. بہت سالوں کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ آج بھی خالد مقبول آصف ولی زرداری کی ایما پہ چیئرمین بنا بیٹھا ہے. جب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ خالد مقبول کے پاس طاقت ہے تو اس طاقت کے پیچھے آصف ولی زرداری کا ہاتھ ہے. اب مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ آصف ولی زرداری نہ کراچی سے، نہ مہاجروں سے، نہ آپ کے ہم سے، بلکہ وہ تو اپنے لوگوں سے بھی سنسیئر نہیں ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ خالد مقبول ایم کیو ایم کا چیئرمین بن کے بیٹھا ہے اور کوئی مضبوط آدمی ایم کیو ایم کے اوپر نہ آ جائے، کیونکہ جب تک خالد مقبول ایم کیو ایم کے اوپر چیئرمین بن کے بیٹھا رہے گا ایم کیو ایم کمزور رہے گی. ایم کیو ایم کمزور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہری سندھ کی سیاست کمزور رہے گی، یعنی کہ دیہی سندھ کی سیاست سندھ کی سیاست کے اوپر اب قابض رہے گی. اور ایم کیو ایم میں کمزور رہنے سے پیپلز پارٹی کو چیلنج بھی سندھ میں کم ملے گا، جو کہ ہو رہا ہے. اچھا، یہ تو اس کی بنیاد 18ویں ترمیم میں ڈال دی گئی تھی، اس کے بعد لوکل باڈیز امینڈمنٹ اس میں ڈال دی گئی تھی، آرڈیننس کے اندر ڈال دی گئی تھی. مگر کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، اپنی سیٹنگ تو چل رہی ہے، میری نہیں، ان لوگوں کی. اور ظاہری بات ہے جب آصف ولی زرداری کی پشت پناہی ہو، پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کی پشت پناہی ہو، تو پھر ظاہری بات ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ انہوں نے کبھی کھل کے اس کے خلاف بات کی ہے. بلکہ میری اطلاعات کے مطابق 2024 کے الیکشن میں جب صدارتی الیکشن ہو رہا تھا، ایم کیو ایم کے اندر 2 لوگ یعنی مصطفیٰ کمال انیس بھائی آصف زرداری کو ووٹ دینے کو بھی تیار نہیں تھے. خالد مقبول نے اور اس کے چیلے چپاٹوں نے اپنا رول ادا کیا کہ کسی طرح آصف ولی زرداری کو ووٹ مل جائے. شاید اسی لیے آج ان لوگوں کی زبان ان کے خلاف نہیں کھلتی. تو کارکنوں اور شہری سندھ کے ووٹر سپورٹر سے ایک سوال ہے، آج جب یہ لوگ دہائیاں دیتے نظر آتے ہیں میڈیا پہ کہ پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے خانہ پوری کے لیے، ان کی طرف سے سیریس ایکشن کیا ہے؟ زیرو. انہوں نے کبھی 18ویں ترمیم کے خلاف کوئی بات کی؟ زیرو. یہ آج دہائی دیتے پھرتے ہیں کہ 140A ڈیفائن ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشن کے اندر. بھائی جب تم نشان امتیاز لے رہے تھے تو یہ بات تمہیں کیوں نہیں پتا تھی کہ کنکرنٹ لسٹ میں کیا ہے؟ تم سیشنز اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس پہ چرچا کی جا سکتی ہے، مگر آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ کہ یہ GR9 کا گروپ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی زبو حالی کے ذمہ دار ہیں. بالکل الطاف حسین کے کہنے پہ کچھ کام ہوئے ہوں گے، مگر میری اطلاعات کے مطابق بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے اپنے فائدے کے لیے کچھ فیصلے کیے
اور الطاف حسین کو بھی کنونس کیا۔ الطاف حسین تو ویسی سندھو دیش کا پیروکار ہے، وہ 18ویں ترمیم کو اس لیے کروا کے سندھو دیش کے کارڈ کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، اور وہی ہوا ہے، آج ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے۔ مگر سام سے خالد مقبول کا رول اور اس G8 کا رول سامنے آ جاتا ہے، تو میں ان کی سنسیئرٹی تب تک نہیں مانوں گا کہ جب تک یہ کھل کے 18ویں ترمیم کے خلاف بات نہیں کریں گے، جب تک کہ فاروق ستار یا حیدر رضوی یہ نہیں کہیں گے کہ اس صدر کے ہاتھوں جو نشان امتیاز ان کو ملا تھا، جو آج بھی صدر پاکستان ہے، ہمیں افسوس ہوا کہ ہمیں یہ نشان امتیاز دیا گیا۔ بہت سارے غیرت مند لوگ گزرے کہ جنہوں نے اس کو واپس کر دیا، کیونکہ یہ کبھی واپس نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی زندگی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ کیونکہ جب یہ واپس کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے سکینڈلز کھولے گی۔ ہو سکتا ہے وہ نجی سکینڈل ہو سکتا ہے وہ مالی سکینڈل ہو، اور ہو سکتا ہے وہ کسی اور نوعیت کے سیاسی سکینڈل ہو۔ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کے پاس بہت سے کارڈز ہیں جو ان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، شاید اسی لیے یہ زبان اپنی بند رکھتے ہیں، ورنہ اس سے زیادہ ایزی اپوزیشن شاید کہیں نہیں ہو سکتی۔ مطلب وفاق میں پیپلز پارٹی اتنی مزیدار اپوزیشن مسلم لیگ نواز کو نہیں دے رہی جتنی یہ دے رہے ہیں۔ مزید مجھے یہ پتہ چلا کہ خالد مقبول مظلوموں کے ساتھی کے گانے کا موجد ہے، جو اس نے حیدرآباد سے لکھا ہے، اور منزل نہیں رہنما چاہیے اس کا موجد ہے۔ اب آپ یاد کریں تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ بندہ احسان فراموش، جھوٹا اور سازشی ہے۔ اب وہ کیسے؟ جس آدمی کے لیے گانے لکھوا رہا تھا اور اسے منتیں ترلے کر کے واپس آیا تھا، آج اسی آدمی کو اس نے ڈسلوج کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اس کے فیور کے لیے بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کے خلاف بھی سازش کی اور اس کے احسانوں کو فراموش کر دیا۔ چلیں شاید الطاف کے احسان کو اتنا فراموش نہیں کیا، مگر کم سے کم اس بات کا تو یقین کر لیں کہ اس نے عظیم احمد طارق شہید کی احسانوں کو صرف فراموش کیا اور ان کے خلاف سازش کر کے، مجھے نہیں پتا مگر اس وقت کے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی مرڈر میں FIR میں خالد مقبول کا بھی نام تھا۔ دوسری بات آپ سے کہی سازشیں تو یہ آج تک کر رہا ہے، مطلب ہر وقت سازشیں کی، عظیم احمد طارق طاف، بعد میں اور رہنماؤں کے خلاف انیس مصطفیٰ بھائی، انیس بھائی، ندیم نصرت، فاروق ستار تک کو نہیں چھوڑا، اور اب دوبارہ سازشیں کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ تاحیات چیئرمین بن کے بیٹھا رہے تاکہ اس کی جارحداری چلتی رہے۔ میں MQM کے کارکنوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیے قربانی دی تھی کہ ایسا بے ڈھنگا لیڈر جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا وہ آپ کا چیئرمین کہلائے۔ میں نے آپ کو اس دن یہ بات کہی تھی کہ جب آپ پہ حرام لیڈرشپ ہوگی حلال کام کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بار بار آپ سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بندے کو پہچاننے یا لیڈرشپ کے اندر تعین کرنے کے لیے 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ آدمی ایک اچھا انسان ہو، ایک اچھا مسلمان ہو، ایک اچھا پاکستانی ہو، اور ایک اچھا مہاجر ہو، کیونکہ مہاجروں کی بات کرتے ہیں۔ جو اچھا انسان ہوتا تو یہ احسان فراموش نہیں ہوتا، یہ اچھا انسان ہوتا تو یہ سازشی نہیں ہوتا، یہ اچھا انسان ہوتا تو آپ کے لیے کچھ کر چکا ہوتا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، جب آپ ہچکولے کھاتے ہوئے اپنے گھر سے آفس کے لیے نکلتے ہیں، جب آپ نلکا کھولتے ہیں اس میں پانی نہیں ہوتا، جب آپ نوکری ڈھونڈنے جاتے ہیں پر نوکری نہیں ملتی، جب آپ کو علاج نہیں ملتا، جب آپ کو عزت نہیں ملتی، تو آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ یہ اچھا انسان یا اچھا لیڈر نہیں۔ اچھا مسلمان ہوتا تو احسان فراموش نہیں ہوتا، اچھا مسلمان ہوتا تو سچ کا ساتھ دیتا، اچھا مسلمان ہوتا تو غلط کاموں میں کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتا، فاروق ستار کا ساتھ نہیں دیتا۔ برا میں نہیں مانتا کہ جو آدمی غلط کاموں کا ساتھ دے اور آج بھی الطاف کو سپورٹ کرے، جانتے ہوئے بھی کہ الطاف کا کریکٹر کیا ہے، اچھا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پاکستانی، الطاف جو پاکستان کے خلاف ہے اس کا ساتھ دینے والا، اور ہندوستان کی جو پاکستان کا دشمن ہے اس کے پاسپورٹ پر ہندوستان جانے سے امریکہ جانے والا اچھا پاکستانی کیسے ہے؟ خیر برات مجھے تو ریاست کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور آخری بات، اچھا مہاجر، اب آپ یہ کہیں گے کہ مہاجروں کی بات تو کرتا ہے، بالکل تب کرتا ہے جب اس کو پریشر ڈال کے اپنے کام نکالنے ہوتے ہیں یا اپنے لوگوں کے کام نکالنے ہوتے ہیں، ورنہ اس کو مہاجر سیاست کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ شاعروں کے اندر وہ شاعروں میں کرنے کو تیار ہے، مگر حقیقی طور پہ ان سب نے کام اللہ پہ چھوڑ دیے، جیسے کہ آج سینیٹر کی ٹویٹ نے دکھایا۔ تو کاش ہم بھی یہ بات اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا ضرور کرو مگر ایکشن تم نے کرنا ہے، اور وہی ہم کر رہے ہیں۔ آج دن بہ دن خالد مقبول کے خلاف اٹھنے والی آوازیں اس بات کا
ثبوت دے رہی ہیں کہ خالد مقبول ان چاروں پیرایوں پہ جو کہ میں نے آپ سے کہا، آج کارکنوں کے اندر یہ شعور آ گیا ہے کہ نہ تو یہ اچھا انسان ہے، نہ تو یہ اچھا مسلمان ہے، نہ تو یہ اچھا پاکستانی ہے، نہ یہ اچھا مہاجر ہے. کیونکہ اگر یہ واقعی میں سنسیئر ہوں گے تو یہ پیپلز پارٹی کے خلاف سٹینڈ لیتے اور 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرتے، مگر یہ نہیں کیا اور پریزیڈنٹ زرداری کو ووٹ نہیں ڈالتے، چاہے کتنی بھی مجبوری تھی. اس کے بعد میں آپ کو مزید 3 خصلتیں اس کی بتا چکا ہوں: سازشی، احسان فراموش اور گھننا. گھننے کا لفظ اس کو اس کی قائد نے دیا ہوا ہے، جو اس کو گھننا بھی کہتے ہیں اور اس کو پاور بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں ضرور ہے ایم کیو ایم کے اندر کہ 3 لوگوں میں سے 2 لوگ ایسے تھے جن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، ایک خالد مقبول اور ایک رؤف صدیقی. اب سمجھ جائیں رؤف صدیقی نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیوں کیا. تیسرا ہم چھوڑ دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں. خیر برحال کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے تو شکایت کر رہے ہیں، مگر یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں. چلے ایک کام کریں، اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں، اپنے پڑوسیوں سے پوچھ لیں، اپنے دوستوں سے پوچھ لیں کیا وہ آج کے حالات سے خوش ہیں؟ کیا وہ آج کی ایم کیو ایم سے خوش ہیں؟ کیا آج کے جو مسائل ہیں اس سے خوش ہیں؟ اگر تو وہ خوش ہیں تو بہترین بات ہے، اور اگر وہ خوش نہیں ہیں تو آپ کو اس کاوش کا کہ جہاں پر آپ کو ایم کیو ایم کو مضبوط بنانا چاہیے اس کا حصہ بننا پڑے گا. اور یقین کریں وہ کاوش کبھی بھی کمزور اور کریکٹر سے خالی لوگوں سے کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو مضبوط قیادت اپنے اندر سے لانی پڑے گی، اچھے لوگوں کو اوپر لانا پڑے گا، مضبوط لیڈران کو بہت موقع دینا پڑے گا، صاف شفاف محب وطن لیڈر کو اوپر لانا پڑے گا. اب آپ دیکھ لینا خالد مقبول کی محبت میں الطاف کے ایلیمنٹ بولنا شروع ہو گئے. اب یہ بات تو میں اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ غداروں کے ایلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی ایم کیو ایم پاکستان کی جڑوں میں، تاکہ الطاف حسین کا چیپٹر زندہ رہے اور خالد مقبول اپنا کردار بخوبی ادا کر رہے ہیں. آخری بات یہ ان لوگوں کے لیے جو آج بھی ان کے لیے گالیاں دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو بات سنو، تم نے گالیاں دینی بند نہیں کی، خالد مقبول ہو جائے گا ڈنگا. کیونکہ میرے پاس اسی کتاب میں کچھ کہانیاں اور ہیں مجھے بتانی پڑ جائیں گی یار، تو چھوڑ دیتے ہیں. خالد مقبول آپ خود سمجھائیں، بے عزتی ہو جائے گی. میں نے آپ کو پھر بھی بتایا نا، ایس اور اے پلٹونک ریلیشن شپ، معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، پھر آپ کو برا لگے گا، پھر آپ مزید گھوڑیں گے، غصے میں آئیں گے، ایک اور فون کر کے شکایت کریں گے. بہرحال ذلیل تو آپ ہو جائیں گے، تو اس کو ہونے سے پہلے روک دیں. مفت مشورہ ہے. آخری بات یہ، کارکنوں کیا اسی طرح زندگی گزارنی ہے؟ میں جو ان 5-7% لوگوں سے بات کر رہا ہوں جس کے ساتھ رہ گئے، یہ اگر واقعی میں اتنا کانفیڈنٹ ہے، اتنا بڑا چیئرمین ہے، یہ بولتا سب صحیح چل رہا ہے، تو الیکشن کرائے، معاملے کو ختم کریں. جیسے کہ میں نے کہا الیکشن کرو کہانی مکاؤ، مگر ایسا نہیں ہو رہا. اس لیے کہ اس کو پتہ ہے یہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا. اور جو لوگ اس کے لیے آج بھی سٹینڈ لے رہے ہیں، بھائی خدا کے واسطے یہ بھاگنے والا ہے. جس کو آج ویزا، اس نے بہت اوپر سے کوشش کی ہے کہ اس کو ویزا مل جائے، اس کو ابھی تک ویزا ملا نہیں ہے. جس دن کو ویزا مل گیا یہ علاج کے بہانے غائب ہوگا اور پھر واپس کبھی نہیں آئے گا. پھر آپ کیا کرو گے؟ یہی امین کے ساتھ ہونا ہے، اور یہی فارس ستار کے ساتھ ہونا ہے، اور یہی G8 کے ساتھ ہونا ہے. ان سب نے پیسہ کما کے پاکستان سے نکالنا شروع کر دیا ہے اور دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹس کرنی شروع کر دی ہیں. تو خدا کے واسطے ایم کیو ایم کو ان گھن چکروں کے چکر میں کمزور نہ کریں. کارکن اپنے درمیان اتحاد رکھیں. ان کے آپس میں ان لوگوں کے چکر میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. 90s کی سیاست دوبارہ نہیں ہو سکتی. مہاجر سیاست اس کی متحرک نہیں ہو سکتی. تو خدا کے واسطے ان چیزوں سے بچیں. بس سوچا آج آپ کو خالد مقبول ایسا کیوں ہے پہ لیکچر دے دیتے ہیں. بہرحال خالد مقبول کل تمہیں ریسٹ دیا تھا، آج تھوڑا لمبا ہو گیا. ڈبل ڈوز کیا کہتے ہیں اس کو، ڈبل ڈوز دیے، 2 انجیکشنز ایک ساتھ دیے، تو اس کو ہضم کر لینا. آخری بات یہ کہ اپنے گرد و نواح پہ نظر رکھیں. پاکستان کا ایک اور بارڈر کھلنے والا ہے، ایسٹ پہ بھی ویسٹ پہ بھی جنگ لگ سکتی ہے. اپنے درمیان ملک کے غداروں پہ نظر رکھیں. پاک فوج کے لیے دعائیں کریں، اداروں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور ایک ہی دفعہ اس چیپٹر کو ہم کلوز کر دیں، جس کو ہم اغوان کے اندر خوارش چیپٹر کہتے ہیں یا فتنہ ہندوستان کا چیپٹر کہتے ہیں. اب وہ فتنہ ہندوستان میں نہیں سمجھتا سے بلوچستان کے اندر ہے. وہ فتنہ ہندوستان جو ہے سندھ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید کراچی میں بھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہم ایم کیو ایم لنڈن یا سندھو دیش کہتے ہیں. ایک ہی ساتھ اس چیپٹر کو ختم کرنا ضروری ہے. اسی کے ساتھ دانش کاری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. جے ماجد.